अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं रिएक्ट करूंगी डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो पे। बड़ा ही इमोशनल वीडियो है, देखते हैं क्या है वीडियो में। वीडियो का टाइटल है असल मसला क्या है। देखते हैं वीडियो का टाइटल जिस हिसाब से है, मुझे लगता है बड़ा ही इमोशनल होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, फिर इंशाल्लाह वीडियो के बाद शुरू। बहरहाल दुनिया एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अब मैं इससे अगली बात जो कहना चाहता हूं उसके लिए पहले से माजरत करूं। खुशखबरी मैंने दी है तो बदखबरी भी मुझे दी। उस आलमी गलबा इस्लाम से पहले अभी उम्मत मुस्लिमा की बहुत पिटाई होनी है, बहुत पिटाई होनी है, बहुत पिटाई। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने कहा। किताबुल मलाहिम अहादीस की किताबों के आखिर में ये 4 अबवाब जो आते हैं जिनको आमतौर पर उलमा भी नहीं पढ़ते, इसलिए कि उनसे कोई फिक़ही मसला तो निकलता नहीं, उनसे कोई शरई हुक्म नहीं निकलता, वो तो पेशेन गोइया है। किताबुल फितन कैसे कैसे फितने उठेंगे, किताबुल मलाहिम कैसी कैसी जंगी होगी, किताब अशरात साह क़यामत की अलामात क्या होगी, किताब अलामात क़यामा क्या होंगे। इन अबवाब को पढ़िए तो आपको मालूम होगा उस दौर के आने से पहले अभी उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह के अज़ाब के बहुत सख्त कोड़े पड़े। माफी चाहता हूं, अगर रसूलों की शान ये थी कि वो बशीर भी थे और नजीर भी थे तो मैं भी एक अदना गुलाम उन्हीं का हूं। मैं जो कह रहा हूं कुरान हदीस से कह रहा हूं। ये अदाब क्यों आएगा? उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमूई अल्लाह की निगाह में मुजरिम, बहुत बड़ी मुजरिम। क्यों? 1 इंच जमीन दुनिया में नहीं दिखा सकती जहां अल्लाह का दीन कायम। ये मजहब है, मस्जिदें हैं, हज है और उम्रे हैं, ये मजहब है। दीन कहां है? अल्लाह का निजाम कहां है? दीन हक कहां है? वो निजाम अदल कहां है? वो निजाम सियासत कहां है? वो कानून शरीयत कहां है? आपकी सारी मईशत सूद के ऊपर है और सूद से ज्यादा बड़ा घिनौना जुर्म कोई नहीं, सूद से ज्यादा बड़ा घिनौना गुनाह कोई नहीं, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया रिबा 70 जुज़न यहूबन। 2 हदीसें हैं ये। रिबा के 70 हिस्से हैं या 70 गुनाह हैं। 70 गुनाह हैं जिनमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। 70 गुनाह ऐसा रुहा उनमें सबसे छोटा इसके मसावी है अय्यन के रजुल उम्महु के कोई शख्स अपनी मां से ज़िना करे। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। सारा निजाम आपका कहां है? तिजारत हो तो उस पर है, ज़राअत हो तो उस पर है, बीज लिया था तो सूदी कर्जे पे लिया था, उसके बाद जो उसके लिए खाद खरीदी थी सूदे कर्जे पे खरीदी थी, पेस्टिसाइड्स खरीदे थे सूदी कर्जे पे खरीदे थे। उसके बाद अगर कोई हार्वेस्टर लिया है, कोई और लिया, ट्रैक्टर लिया तो सूदी कर्ज। सूद हर दाने गंदुम में सूद है। कोई शख्स बचा हुआ ना, मैं बचा हुआ ना बचे हुआ, कोई बचा हुआ। सारा कारोबार, सारी संत और हिरफत, सारी हुकूमत, पूरी हुकूमत, पूरी कौम सूद के अंदर जकड़ी। एक एक शख्स कहां है इसका? आप मेरी बात समझ लीजिए। इस्लाम के 2 हिस्से कर लीजिए, इस्लाम बतौर मजहब, इस्लाम बतौर दीन। और ये तो आप कुरान पढ़ते हैं, पूरे कुरान में मजहब का लफ्ज़ तो आया ही नहीं है। हदीस के ज़ख़ीरे में भी मेरे इम्कान, मेरे मालूमात के तक ही नहीं। ये मजहब तो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था फ़िक़्हों के लिए। मजहब हनफी, मजहब मालिकी, मजहब शाफ़िई, मजहब हम्बली, अब एक मजहब सलफी अहले हदीस हज़रात का हो गया है, मजहब ज़ाहिरी, मजहब जाफरी। ये फ़िक़्हों के लिए था। मजहब क्या है? मजहब का नाम 3 चीजों का मजमूआ मजहब है। कुछ अकाइद, कुछ इबादात, कुछ रसूमात।
بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے. شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا. یہ رسومات ہے. دین یہ نہیں ہے. دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے. فیس دی فیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. وہی تو کافر ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا. اختصار تفصیل سے کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے. تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ جو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو. اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہو، یقین والا ایمان. دیکھیے، برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
الأسماء الحسنى. ٹٹولی اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, کون کون سے فنون نہیں سیکھے, ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر, اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ. تم نے پڑھا اس کو, سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی نہیں تو تم جھوٹ بول. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو, ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر. حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان, عقیدہ نہیں, ایمان. صرف لپ سروس نہیں, اقرار باللسان نہیں, تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا پھر ان کا تزکیہ کیا, تطہیر فکر, تصفیہ قلب, تجلیہ روح, تزکیہ نفس, اندر کا باطن دھو دیا قرآن. جو بجاں در رفت جان دیگر شمد, جان چو دیگر شد جان دیگر شمد. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ, مکمل صفائی, دماغ کی صفائی غلط نظریات سے, دل کی صفائی غلط نیتوں سے, غلط ارادوں سے. یہ تھا ہمارا ویڈیو, بڑا ایموشنل تھا. صحیح بول رہے ہیں, اسلام ایک مذہب نہیں, ایک دین ہے. اور ہم بس رسومات میں لگے ہوئے ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سارے رسوم ہیں. اسلام ایک دین ہے. اللہ قرآن میں یہی تو بولتے ہیں کہ ہمارے دین پر چلے, اس دین پر چلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اس دین پر چلو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت ہے. ہمیں اسی دین پہ چلنا ہے, ہمیں کسی رسوم کو لے کے نہیں چلنا. ہمیں وہی چیز کرنی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے, اور جو قرآن ہم سے کہتا ہے. جو قرآن ہم سے کہتا ہے اس کو لے کے چلنا ہے, اور جو رسول کی سنت ہے اسے لے کے چلنا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دین میں نہیں ہے, وہ بس ایک رسوم ہے جو ایک انسان نے شروع کی دوسرے انسان کو بتائی. جیسے اب ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو ہم حقیقہ کرنے سے پہلے ہم اس کا برہی کرتے ہیں. جب وہ 12 دن کا ہوتا ہے تو ہم اس کا برہی کرتے ہیں, پھر 1.25 مہینے پہ اس کا کاڑھی کھوڑا کرتے ہیں. یہ ہمارے دین میں کہاں ہے, کس نے بتایا؟ اگر ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں تو ہم سے بولتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ میں مسلمان ہوں, ہم مسلمان ہیں تو ہمیں وہی چیز کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے, جو قرآن میں ہے, جو سنت میں ہے. اور قرآن کو بس, میں بار بار اپنے ویڈیو میں بولتی ہوں کہ قرآن کو بس ہمیں پڑھنا نہیں ہے, ہمیں اسے سمجھنا ہے. یہ بھی وہی بول رہے ہیں, جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تبھی تو ہمارے دل پہ اترے گا. جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمارے دل پہ کیسے اترے گا؟ یہ صحیح بولتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دنیا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اچھا پڑھاتے ہیں, سوچتے ہیں ہم ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, سب کرائیں گے. انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں جو کہ انگلش ہماری بھاشا ہے ہی نہیں, ہے نا. اور وہی ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک نہیں سکھاتے. ہم سوچتے ہیں کہ عربک بہت مشکل بھاشا ہے, کیسے سیکھیں گے. کتنے لوگ سیکھتے ہیں, جس چیز میں دلچسپی ہوگی وہ چیز اللہ سے آسانی سے سکھا دیتا ہے. اور وہ تو ہم اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے سیکھیں گے, یعنی وہ اللہ ہمیں آٹومیٹک سکھائے گا. جب ہم کوشش کریں گے تبھی تو اللہ مدد کرے گا ہماری. تو تھوڑا سمجھیں, غور کریں اپنے دماغ پر, اپنے آپ سے پوچھیں
क्या मैं सच में एक मुसलमान हूँ? क्या मैं वो मुसलमान हूँ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए थे, हमें छोड़ कर गए थे जिस हाल में? क्या हम उसी हाल में हैं कि हम रसूमात के पीछे पड़े हुए हैं? सोचना मेरी बात पे, गौर करना, फिक्र करना। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में जरूर बता देना।